बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, वो दिन आ चुका है जिसके बारे में अम्बिया, रसूल और नेक लोग हमेशा से डराते और ख़बरदार करते रहे। क़यामत का दिन, जब आसमान फट चुका, पहाड़ रुई की तरह बिखर चुके और इंसान अपने अंजाम के लिए खड़ा है। हर एक अपनी फ़िक्र में है। हिसाब कायम हुआ, एक वसी मीज़ान नस्ब हुआ। आपकी नेकियां और बुराइयां तोली जा रही हैं। आपका नामा-ए-आमाल आपके हाथ में आ चुका। और फिर वो मरहला आता है कि जब सबको जहन्नुम के ऊपर से गुजरना होगा। पुल सिरात, जहाँ हर कोई अपने आमाल के हिसाब से गुजरेगा। कुछ लोग बिजली की तरह से यहाँ से गुजर जाएंगे, कुछ घोड़सवार की रफ्तार से, कुछ कटकर जहन्नुम में गिरेंगे और कुछ लोगों के पास उनके ईमान और नेक आमाल का नूर होगा जिसकी वजह से वो पुल सिरात पार कर जाएंगे। और कुछ लोग गिरते पड़ते यहाँ से गुजरेंगे। और फिर वो लम्हा आता है कि जिसकी तड़प हर मोमिन के दिल में बसी थी। फिर आप अल्लाह के फजल से जन्नत के दरवाज़ों के पास पहुँच जाएंगे, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे। तवील मुश्किलात से गुजरकर जन्नती जन्नत के दरवाज़ों के सामने खड़े होंगे तो अल्लाह के फजल को देखकर आंखें खुशी के आंसुओं से तर होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जन्नत का दरबान पूछेगा, कौन है? जवाब मिलेगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। फरिश्ता कहेगा कि मुझे यही हुक्म है कि आपसे पहले किसी के लिए दरवाज़ा ना खोला जाए। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और तमाम जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे। उस वक्त जन्नत के बड़े बड़े और वसी दरवाजे होने के बावजूद यहाँ से गुजरते वक्त जन्नती तादाद की कसरत की वजह से तंगी महसूस करेंगे। जन्नत के अजीमो शान दरवाजे जो खूबसूरत मोतियों, याकूत और सोने से बने होंगे। हर दरवाज़ा अपनी शान में बेमिसाल है। बाबुस सलात नमाज पढ़ने वालों के लिए, बाबुर रैयान रोज़ादारों के लिए, बाबुल जिहाद अल्लाह की राह में लड़ने वालों के लिए, बाबुल सदका सदका करने वालों के लिए, बाबुल जिक्र जिक्र करने वालों के लिए, बाबुल काज़िमीन अल गैज़ यानी गुस्सा पी जाने वालों के लिए, बाबुल हज हज अदा करने वालों के लिए, और एक दरवाज़ा बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होने वालों के लिए। सोचिए वो मंजर जब फरिश्ते मुस्कुरा कर कहेंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। तुम पर सलामती हो, तुम पाकीज़ा रहे, अब दाखिल हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। हर दिल खुशी से लबरेज होगा, ना कोई खौफ, ना कोई थकन और ना ही कोई बीमारी। जन्नत में पहला कदम रखते ही आपको ऐसी खुशबू महसूस होगी जो दुनिया में कभी महसूस ना हुई होगी। हर तरफ खुशबुएं, हसीन मनाजिर और परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें। अब ज़रा नज़रें उठाकर देखें तो आपको जन्नत के महल्लात नज़र आएंगे जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किए हैं। हदीस में आता है कि एक महल की एक ईंट सोने की और दूसरी चांदी की होगी और उनका गारा खालिस मुश्क का और कंकरियां याकूत और मोतियों की। हर महल इतना शानदार होगा कि दुनिया के सब बड़े बड़े महल्लात भी उनके सामने राई के दाने के बराबर भी नहीं। इन महल्लात में खुद्दाम होंगे। जन्नती अपनी बीवियों के हमरा इन महल्लात में रहेंगे। ये महल्लात इतने आलीशान होंगे कि उनके अंदर से बाहर का मंजर और बाहर से अंदर का मंजर साफ दिखाई देगा। महल्लात के बाद जन्नत के बागात का हुस्न दिल को मोह लेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ऐसे बागात जहाँ कभी खिजा नहीं आएगी, कभी पत्ते नहीं झड़ेंगे और ना ही कांटे होंगे। और वहाँ के दरख्त ऐसे कि कोई घोड़सवार भी अगर 100 साल तक चलता रहे तो साया खत्म न हो। वहाँ के फल अल्लाह अकबर, ऐसे मीठे और खुशबूदार खुश जायका जिनका न छिलका होगा और ना ही गुठली होगी। जायके और साइज के एतबार से भी दुनिया के फलों से मुख्तलिफ होंगे जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाएगा। अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों का कुरान पाक में बार बार जिक्र किया ताकि मोमिनों के दिलों में आखिरत का शौक पैदा हो। जन्नत के फल दुनिया के फलों जैसे नाम रखते हैं, लेकिन उनका जायका, खुशबू, रंग और लज्जत दुनिया के किसी फल से हरगिज मुशाबा नहीं। वहाँ के फल कभी खत्म न होंगे और न ही कभी खराब होंगे। तोड़ते ही शाख पर नया फल लग जाएगा।
ان کو کھانے سے کوئی بوجھل پن نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہما فاکہۃ نخل و رمان، یعنی ان میں میوے، کھجوریں اور انار ہیں۔ انار جنت کا ایک خاص پھل ہے، اس کا ذائقہ ایسا ہوگا جو کبھی ختم نہ ہو، ہر بار کھانے پر نیا لطف ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انار میں جنت کے انار سے ایک دانہ رکھا ہے۔ جنت کے انگور نہایت بڑے، خوش ذائقہ اور میٹھے ہوں گے۔ ایک خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ کئی لوگ مل کر اٹھائیں گے۔ دنیا میں انگور جلد خراب ہو جاتے ہیں، لیکن جنت میں یہ ہمیشہ تر و تازہ اور شیریں رہیں گے۔ ان کی مٹھاس اور ٹھنڈک دل کو سکون پہنچائے گی۔ جنت میں کھجوروں کے باغات ہوں گے جو ہمیشہ پھلوں سے لدے رہیں گے، لیکن جنت کی کھجوریں ایسی ہوں گی کہ ان کا ذائقہ ہر بار نیا لگے گا اور کھانے والا کبھی نہیں اکتائے گا، اور وہ سائز کے اعتبار سے مٹکے کے برابر ہوں گے، جو مکھن سے زیادہ ملائم اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، اور ان کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے تاکہ جنتی آسانی سے انہیں توڑ سکیں۔ پھر جنتیوں کے سامنے مچھلی کی کلیجی پیش کی جائے گی، پھر بیل کا گوشت، اور پھر جنت کے چشموں کا پانی جن میں سلسبیل، جس میں ادرک کی خوشبو ہوگی، اور جنت کی تمام نعمتیں جنتیوں کی خدمت میں پیش کر دی جائیں گی۔ جنت کے طرح طرح کے مشروبات، دودھ، شہد، شراب، ہر چیز خوبصورت سونے چاندی کے برتنوں میں لے کر خدام حاضر ہوں گے، اور پھر آپ کے خاندان کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی بسر کی، وہ سب آپ کے ساتھ جنت کے سفر میں شریک تھے۔ وہ نورانی چہروں کے ساتھ مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے، اور جنتی اپنے پیاروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہم ان کو ان کی اولادوں کے ہمراہ اکٹھا کر دیں گے۔ آنسو بہتے ہوں گے، مگر یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو ہوں گے، اور اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھ کر انسان یہ تصور کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور پھر اگر آپ دنیا میں شادی شدہ تھے تو دونوں میاں بیوی کا رشتہ جنت میں بحال کر دیا جائے گا، لیکن اس بار نہ کبھی ٹوٹے گا اور نہ کبھی جھگڑا ہوگا، بلکہ پیار، محبت اور ہمیشہ کا سکون ہوگا۔ جنت میں کوئی بھی کنوارا نہیں ہوگا۔ جن کی دنیا میں شادی نہ ہوئی ہوگی انہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ جوڑ دے گا جو ان کے لیے راحت، خوشی اور محبت اور سکون کا باعث بنے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم ان کا نکاح حوروں سے کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بھی نکاح کی کیفیت ہوگی، اور آپ اپنی بیویوں کے ہمراہ جنت کی اونچی مسندوں پر بیٹھیں گے، اور ہر آواز، ہر سرگوشی آپ کو سکون دے گی۔ جنت میں ایسی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ وہ ایسی صاف شفاف ہوں گی کہ ان کی پنڈلی کا گودا جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ حوریں اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوں گی، اور ان بندوں کے لیے جو دنیا میں نفس پر قابو رکھتے ہیں۔ یہ حوریں ایسی نازک ہوں گی جیسے انڈے کے اندر سفید جھلی ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے یاقوت اور مرجان کہا۔ وہ اپنے شوہروں کی خدمت گزار اور فرما بردار رہیں گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، اور اپنے شوہروں کے لیے گنگنائیں گی، جن کی آنکھیں بڑی اور سیاہ ہوں گی۔ جنت میں حورے عین ایسے حسن کی مالک ہے کہ باقی تمام حوریں بھی اس کے حسن پر فدا ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کو عطا کی جائیں گی، اور اس کے سینے پر لکھا ہوگا، جو چاہتا ہے کہ اسے میرے جیسی حور ملے، اسے چاہیے کہ میرے رب کی فرما برداری کرے۔ جنتی اونچی مسندوں پر بیٹھیں گے جو خوبصورت موتی اور یاقوت سے مزین ہوں گی۔ ان کے لیے نرم و نازک تخت ہوں گے جن پر جنتی آرام کریں گے۔ جنتی جنت کے چشموں کا پانی پیئیں گے جن میں رحیق، زنجبیل، کافور، تسنیم کے چشمے ہوں گے۔ جنت میں دودھ، شہد، شراب کے دریا ہوں گے جن سے نہریں نکل کر ہر جنتی کے محل تک جاتی ہوں گی۔ ہر جنتی کو پاکیزہ شراب پیش کی جائے گی جس میں نہ تو بو ہوگی اور نہ ہی نشہ ہوگا، بلکہ لذت ہوگی۔ پانی جو کبھی خراب نہیں ہوگا، دودھ جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، اور شہد جو بالکل صاف اور شفاف ہوگا۔ جنتیوں کے لیے وسیع و عریض دسترخوان ہوں گے جن پر طرح طرح کی نعمتیں اور ہر طرح کے کھانے موجود ہوں گے۔ جنتی کھائیں پیئیں گے مگر اس سے ان پر کوئی بوجھل پن نہیں ہوگا۔ جس چیز کی خواہش کریں گے فوراً ان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ ہر نوالے کا ایک الگ ہی ذائقہ ہوگا۔ جنت ایک درجہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اور سب سے اونچا مقام الفردوس ہے۔ سب کا مرکز اور سب سے اونچا اور حسین مقام اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے۔
اور یہیں سے نہریں نکل کر ہر ایک کے محل تک جاتی ہیں، اور یہاں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہوں گے۔ جنتیوں کے لباس ایسے حسین کہ جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ ریشم اور اطلس کے لباس پہنیں گے جو نہ پھٹیں گے اور نہ ہی خراب ہوں گے، اور پھر جنتیوں کو سواریاں بھی پیش کی جائیں گی جن پر وہ سوار ہو کر جنتوں کی سیر کریں گے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور اہل جنت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان سواریوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنتی شخص ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہوگا جو یاقوت اور موتیوں سے سجا ہوگا۔ اس کے پروں کی موجودگی سے وہ جہاں چاہیں گے پرواز کریں گے۔ بعض احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ جنت کے بڑے بڑے پرندے جنتیوں کی سواری بنیں گے، اور وہ پرندے نہایت ہی خوشبودار اور رنگین ہوں گے، اور ان پر سوار ہو کر جنتی جہاں چاہیں گے جا سکیں گے۔ بعض علماء اور مفسرین نے بیان کیا کہ جنت کی سواریاں اس قدر تیز ہوں گی کہ پلک جھپکتے ہی منزل طے کر لیں گی۔ ایک روایت کے مطابق جنتی اونٹ پر بھی سوار ہوں گے، اور وہ اونٹ دنیا کے اونٹوں جیسا نہیں ہوگا بلکہ سونے اور جواہرات سے مزین ہوگا۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات براق پر سوار کیا گیا، ویسے ہی سواریاں اہل جنت کے لیے بھی پیش کی جائیں گی۔ یہ سواریاں اللہ کے نیک بندوں کو عطا کی جائیں گی جن پر بیٹھ کر جنتی سفر کریں گے، جنت کی سیر کریں گے اور لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے اور محفلوں میں شریک ہوں گے۔ جنتی نہ صرف اپنے محلات میں رہیں گے بلکہ اجتماعی محفلوں میں بھی شریک ہوں گے جہاں سب اہل ایمان جمع ہوں گے۔ یہ محفلیں ایسی ہوں گی جن میں نہ کینہ ہوگا اور نہ ہی حسد ہوگا اور نہ ہی کوئی بد کلامی ہوگی۔ ہر چہرہ مسکراتا ہوگا، ہر دل خوشی سے بھرپور ہوگا، اور پھر سب سے بڑا انعام وہ لمحہ جس کے لیے دل تڑپتے رہے، وہ لمحہ جب پردے اٹھائے جائیں گے اور اہل ایمان جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سوچئے، جنت کے سب انعامات اپنی جگہ، لیکن اللہ کا دیدار سب سے بڑا انعام اور خوشی کا باعث ہوگا جو دلوں کو سکون اور لذت دے گا۔ یہ وہ مقام ہوگا کہ جس کے بعد اہل جنت کہیں گے کہ اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ ناظرین محترم، یہ وہ جنت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے، مگر یاد رکھیں یہ جنت آسانی سے نہیں ملے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے اپنے رب کو یاد رکھا، نماز قائم کی، روزے رکھے، والدین کی خدمت کی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ دنیا چند دن کی ہے لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آئیے سب مل کر دعا کریں، یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے دیدار کی لذت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔